नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 26 to 30। लफ्ज़ी तर्जुमा लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन्होंने अहसनु नेकूकारी की, हुस्ना भलाई है, और ज़ियादतुन और ज़्यादा भी, वला और नहीं यरहक़ु ना छुपाएगी वजूहहुम उनके चेहरों को, क़तरुन स्याही, वला ज़िल्लतु और ना ही रुसवाई, उलाइका यही वो लोग हैं अस्हाबुल जन्नह जो जन्नत वाले हैं, हम वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वल्लाज़ीना और वो लोग जिन्होंने कसबू कमाई सय्याती बुराइयाँ, जज़ाउ बदला है सय्यातिन बुराई का, बिमिस्लिहा इसी जैसा, व तरहकुहुम और छा जाएगी इन पर ज़िल्लतु ज़िल्लत, मालहुम नहीं इनके लिए मिनल्लाहि अल्लाह से, मिन आसिम कोई बचाने वाला, कान्नमा गोया के, उग़शियत के ढांप दिए गए, वजूहुहुम इनके चेहरे, क़ितान टुकड़ों से, मिनल लैली रात के, मुज़लिमा अंधेरी, उलाइका यही लोग हैं अस्हाबुन नार आग वाले, हम वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमें इनसे महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व यौम और जिस दिन नहशुरुहुम हम जमा करेंगे इनको जमीअन सबको, सुम्मा फिर नकूलु हम कहेंगे लिल्लाज़ीना उनसे जिन्होंने अशराकू शिर्क किया, मकानकुम ठहरे रहो, अंतुम तुम व शुरकाउकुम और तुम्हारे शरीक अपनी जगह, फ़ज़य्यलना बस तफ़रक़ा डाल देंगे हम बैनहुम इनके दरमियान, वक़ाल और कहेंगे शुरकाउहुम उनके शरीक, माँ नहीं कुंतुम तुम थे, इय्याना हमारी ताबुदून इबादत करते, फ़कफ़ा बस काफ़ी है बिल्लाहि अल्लाह शहीदा गवाह, बैनाना हमारे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, इनके कुन्ना हम थे, अन इबादतिकुम तुम्हारी बंदगी से लगाफिलीन अलबत्ता बेखबर। हुनालिका वहाँ तबलू आजमाइश होगी, कुल्लु नफ्सिन हर शख्स की, माँ असलफ़त के जो वो पहले कर चुका, व रुद्दू और लौटाए जाएंगे इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, मौलाहुम जो कारसाज है हक्का सच्चा, वज़ल्ला और जाता रहेगा अनहुम इनसे, माँ जो कानू वो थे यफ्तारून बहतान बांधते। फरमाया जिन लोगों ने नेकी की इन्हीं के लिए बहुत अच्छा बदला और कुछ ज़्यादा है, और इनके चेहरों को ना कोई स्याही ढांपेगी और ना कोई ज़िल्लत, यही लोग जन्नत वाले हैं, वो इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा मिनहुम अल्लाहुम्मा मिनहुम अल्लाहुम्मा मिनहुम आमीन सुम्मा आमीन। इस्लाम की दावत आने के बाद लोग दो जमातों में बट गए। एक जमात ने इस दावत को कबूल किया, दुनिया की रंगीनियों और ख्वाहिशात नफ्स से हट कर अल्लाह की राह रज़ा जोई को अपना मकसद बनाया और इसकी इस तरह इबादत की जैसे वो अल्लाह को देख रहे हों। ऐसे मोमिनीन मुखलिसीन को अल्लाह ताला ने जन्नत की खुशखबरी दी है और इससे भी अजीम तर नेमत दीदार का वादा किया है। सुभान अल्लाह, अल्लाह में इनमें शामिल फरमाए, आमीन। लिल्लज़ीना अहसिनु हुस्ना व ज़ियादा। सूरह निसा में फरमाया फिर जो लोग तो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, सो वो इन्हें इनके अजर पूरे देगा और इन्हें अपने फजल से ज़्यादा भी देगा। सूरह नूर में फरमाया ताकि अल्लाह इन्हें इसका बेहतरीन बदला दे जो उन्होंने किया और इन्हें अपने फजल से ज़्यादा दे। अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। सैयदना सुहैब रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत तिलावत फरमाई लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, और फरमाया जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो इस वक्त एक मनादी करने वाला निदा करेगा, क्या जन्नतियों तुमने अल्लाह का एक वादा भी अभी बाकी है, वो चाहता है कि इसे भी पूरा कर दिया जाए। तो वो कहेंगे वो कौन सा वादा है, क्या इसने हमारे मीज़ान भारी नहीं कर दिए, क्या इसने हमारे चेहरों को नूरानी नहीं कर दिया, और क्या उसने हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से निजात नहीं दी। वादे तो सब पूरे हो चुके। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वक्त इनके लिए हिजाब को हटा दिया जाएगा और वो अपने परवरदिगार का दीदार करेंगे। फिर फरमाया अल्लाह की कसम इन्हें अब तक कोई ऐसी नेमत अता नहीं हुई होगी जो उन्हें इस दीदार से ज़्यादा महबूब हो और इसमें इनकी आंखों के लिए ज़्यादा ठंडक हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें इनमें शामिल फरमाया जिन लोगों ने बुराइयां कमाई किसी भी बदला है, बुराई का बदला इस जैसा होगा और जिन्हें
بڑی ذلت ڈھانپے گی۔ انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ گویا ان کے چہرے پر رات کے وقت بہت سے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں جبکہ وہ اندھیری ہے۔ یہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو گئے اور شرک اور معاصی کا ارتکاب کیا، ایسے لوگوں کو اللہ نے جہنم کی خوشخبری دی ہے کہ جس سے بڑھ کر کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی اور اللہ کے اس عذاب سے کوئی انہیں بچا نہیں سکے گا۔ سورۃ قیامہ میں فرمایا، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی جگہ کوئی نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ فرمایا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائے تھے کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو، تم اور تمہارے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے اور ان کے شریک کہیں گے کہ تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے، سو اللہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے یقیناً بے خبر تھے۔ جن لوگوں نے دعوت اسلام کو ٹھکرا دیا اور شرک باللہ کی راہ کو اختیار کیا، جب میدان محشر میں اپنے شرکاء کے ساتھ اکٹھے کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا تم سب اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو یہاں تک کہ تمہیں اپنے شرک کا انجام معلوم ہو جائے۔ اس کے بعد مشرکین اور ان کے شرکاء کے آپس کے تمام تعلقات ختم کر دیے جائیں گے۔ مشرکین کو اپنے شرکاء سے کسی شفاعت کی امید باقی نہیں رہے گی اور شرکاء اپنا دامن جھٹک کر کہہ دیں گے کہ تم ہماری نہیں بلکہ اپنے شیطان کی عبادت کرتے تھے، اور اللہ شاہد ہے کہ نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کا حکم دیا تھا اور نہ ہم نے ایسا چاہا تھا اور نہ ہمیں اس کا کچھ علم ہے۔ اس وقت مشرکین کی بے بسی اور حسرت اور یاس کا کیا عالم ہوگا، اس کا تصور اس جہاں میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان شرکاء میں انسان، جن، فرشتے اور پتھر کے بنے بت سبھی ہوں گے۔ فرشتے، انبیاء اور نیک لوگوں تو اپنی زبانوں سے اعلان برات کر دیں گے اور وہ دنیا میں بھی ان شرکی اعمال سے راضی نہیں تھے، اور جو پتھر کے بت ہوں گے انہیں بھی اللہ تعالیٰ اس وقت قوت گویائی دے گا تاکہ مشرکوں سے اعلان برات کر سکے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، سورۃ کہف میں فرمایا، اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تو زمین کو صاف میدان دیکھے گا اور ہم انہیں اکٹھا کریں گے تو ان میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ سورۃ مریم میں فرمایا، آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ رحمان کے پاس غلام بن کر آنے والا ہے، بلا شبہ یقیناً اس نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور انہیں خوب اچھی طرح گن کر شمار کر رکھا ہے۔ بے شک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے اٹھائے جاؤ گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے سطر کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت ایسا سخت ہوگا کہ اس چیز کا خیال بھی کوئی نہیں کرے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب لوگوں کو جمع کرے گا، پھر فرمائے گا تم میں سے جو جس چیز کی پوجا کیا کرتا تھا وہ اس کے پیچھے لگ جائے، چنانچہ جو سورج کی پوجا کیا کرتا تھا وہ سورج کے پیچھے ہو جائے گا، جو چاند کی پوجا کیا کرتا تھا وہ چاند کے پیچھے ہو جائے گا، اور جو بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا وہ بتوں کے پیچھے لگ جائے گا۔ یہاں تھوڑا سا رک کر اپنا جائزہ ساتھ ساتھ لیتے چلے جائیں۔ پوجنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان بتوں کے سامنے بیٹھ کر تو ان کی عبادت کریں، پوجنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ان کے کہے گئے کیے گئے اعمال کو جائز کو ناجائز اور ناجائز کو جائز کہیں، تو اسی کو بھی پیروی کرنا اور پوجا کرنا ہی کہا جاتا ہے۔ اور اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے اپنے نفس کی پوجا کرنا۔ شاید آپ حیران ہو رہے ہوں کہ نفس کی پوجا کیسے؟ وہ ایسے کہ کسی نیک عمل کا حکم اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دیا، مگر وہ ہم نے صرف اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا دل نہیں مانتا، لوگ کیا کہیں گے اور اللہ بلا اس قسم کی باتیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ یہ بھی شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کہے ہوئے باتوں کو ہم پیچھے کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں دن میں 5 وقت اذان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے ہر انسان کے لیے، ہر مسلم انسان کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ فلاح میں کامیابی کے لیے۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، مگر اس وقت اس پکار کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جاتا ہے۔ اپنے کاموں کو، ہم عورتیں اپنے گھر کے کاموں کو اہمیت دے رہی ہوتی ہیں، مرد اپنے تجارت کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، اپنے کاموں کو، باہر کے کاروبار کو،
کہ وہ نماز کا ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ملتا، ہم کیا کریں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو سوچیں آخرت کا کہ جب سب جمع کیے جائیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ جس جس کو تم پوچھتے تھے، جس جس چیز کو، اسی چیز کے پیچھے ہو جاؤ۔ بہت ڈرا دینے والی آیات ہیں، اگر ہم ان کو سمجھ لیں گے تو یقیناً ہمارا انجام بخیر ہوگا۔ دیکھیں اپنی زندگی کا مقصد اللہ اور اس کا رسول بنائیں۔ قال اللہ قال رسول اللہ، بس یہ دو باتیں اپنی زندگی کا محور بنا لیں کہ ہماری زندگی ان دو باتوں کے درمیان گھومتی رہے، بس ہم ہوں اور یہ دو باتیں اہم ہوں، اللہ کا حکم اور طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کسی بھی نیکی کے قبول ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سنت کے مطابق کی جائے۔ کہنے کو تو یہ سنت ہے مگر ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ ہر نیکی، ہمارا وضو، ہماری نماز، ہمارا زندگی کا ایک ایک مقصد، ہمارا کھانا، ہمارا پینا اگر سنت کے مطابق ہے تو وہ نیکی قبول کی جائے گی، ورنہ بہت سی عبادت کر کے لوگ تھک گئے ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پر ان کی نمازیں اور ان کی نیکیوں کو ماریں گے اور کہیں گے کہ یہ ہیں وہ نیکیاں جو تم نے اپنے ذام میں، اپنے گمان میں، اور جس کی سنت سے جس کا کوئی تعلق نہیں، وہ نیکی جس کا تعلق سنت سے نہیں، وہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں۔ وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس کی قبولیت کی شرط ہی یہی ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اپنی زندگیوں میں سنت کو داخل کریں، ہر موقع پر دین کے مطابق دنیا کو سنواریں، نہ کہ دنیا کے مطابق اپنے دین کو لے کر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ فرمایا اس موقع پر ہر شخص جانچ لے گا جو اس نے آگے بھیجا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور ہر آدمی پر خوف اور دہشت طاری ہوگی، ہر شخص اپنے اچھے اور برے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ کچھ لوگوں کے اعمال روکیے جائیں گے اور تو کچھ کے قبول کیے جا رہے ہوں گے، کچھ کے نیک اعمال بہت ہی اچھی شکل میں ان کے سامنے آئیں گے اور کچھ کے برے اعمال بڑے بد شکل ہوں گے۔ ہر شخص اپنے دنیاوی اعمال کو دیکھ رہا ہوگا۔ اس وقت تمام جھوٹے معبود غائب ہو چکے ہوں گے اور تمام بنی نوع انسان اپنے مولائے حقیقی کے روبرو ہوں گے جو بلا شرکت غیر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یعنی ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا جو عمل اس نے کیے تھے وہ منوون محفوظ ہیں، کوئی عمل ضائع نہیں ہوا اور کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ گویا ہر شخص اپنے اعمال کو دیکھ کر اپنے انجام کے متعلق خود ہی فیصلہ کرے گا، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا اپنی کتاب پر، یعنی اپنا اعمال نامہ، آج تو خود اپنے آپ پر بطور محاسب کافی ہے۔ بہت ڈرا دینے والی آیات ہے، بہت ڈرا دینے والی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ خوف ہمیں کامیاب کر دے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ مومن جو ہوتا ہے وہ امید اور خوف کے درمیان لٹک رہا ہوتا ہے، کبھی اس کو امید بن جاتی ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ ضرور میرے گناہوں کو بخش دے گا، کبھی خوف آ لیتا ہے اس کو کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے یا نہیں۔ تو یہی دو چیزیں انسان کو کامیاب کر دیتی ہیں، کبھی خوف کی حالت میں اور کبھی مطمئن حالت میں، کبھی ایمان کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کہف میں فرمایا کتاب رکھی جائے گی، بس تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جس میں ہوگا اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے اسے ضبط کر رکھا ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اس میں موجود پائیں گے، یعنی اعمال ناموں میں، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بے شک۔ سورۃ زلزال میں فرمایا اور جو شخص ایک ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرہ برابر برائی کرے گا اسے دیکھ لے گا۔ سورۃ مومن میں فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو جو کچھ ہم نے اپنے رسولوں کو دے کر بھیجا اسے جھٹلا دیا، سو ان قریب جان لیں گے جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں گھسیٹتے جا رہے ہوں گے کھولتے پانی میں، پھر آگ میں جھونکے جائیں گے، پھر ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جو تم شریک ٹھہراتے تھے اللہ کے سوا، کہیں گے وہ ہم سے گم ہو گئے،
بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہیں پکارتے تھے۔ اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تم زمین میں حق کے بغیر خوش ہوتے تھے اور اس لیے کہ تم اکڑتے تھے۔ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، بس وہ تکبر کرنے والوں کی بری جگہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔